अस्सलाम वालेकुम वसी यूट्यूब चैनल के साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट कि कई बच्चे जिनका पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो मेरिट नहीं बनता, तो वो चाइना को प्रेफरेंस देते हैं वहाँ एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनको पता ही नहीं होता कि चाइना में जाके कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, या मुख्तलिफ उनके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं कि वहाँ का माहौल क्या है, क्या वहाँ मजहबी आज़ादी है, एजुकेशन कैसी है, लैंग्वेज क्या होगी, खाने वहाँ कौन से मिलेंगे, ये वो ऐसे कई क्वेश्चंस जो है वो उनके माइंड में होते हैं जब वो एमबीबीएस करने जाते हैं चाइना के लिए। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल समझानी है कि जब आप चाइना में एमबीबीएस करने जाते हैं तो जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, आज मैं उन सब के जवाब आंसर देने लगा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें, इस पर कमेंट्स भी करें। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब, जो ऐसे क्वेश्चंस की जानिब जो अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि चीन से एमबीबीएस की तालीम हासिल करने की बुनियादी शराइत क्या हैं। तो इसका जवाब है कि अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल के इम्तिहान में 60% नंबर हासिल किए हैं तो चीन के अजीम शान यूनिवर्सिटियाँ आपको हसूल इल्म के लिए खुश आमदेद कहेंगी। इस तरह दूसरा क्वेश्चन है कि क्या चीन के तालीम बैनुल अक़वामी म्यार की हामिल है। तो जी हाँ, चीन का निज़ाम तालीम बैनुल अक़वामी म्यार के हम आहंग है। क्या WHO चीनी यूनिवर्सिटियों की जारी करदा एमबीबीएस डिग्री को तस्लीम करती है। तो इसका भी जवाब है हाँ जी। चीनी एमबीबीएस WHO समेत दुनिया के तमाम ममालिक में तस्लीम किया जाता है, और अगर और वो डॉक्टर दुनिया भर में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियत मुहैया कर भी रहे हैं। अगला सवाल है, क्या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल चीनी डिग्री को तस्लीम करती है। तो इसका भी जवाब यही है कि जी हाँ, PMDC चीनी डिग्री को तस्लीम करती है। अगला क्वेश्चन है जी, चीनी यूनिवर्सिटियों में दाखिले के लिए क्या तरीक़ाकार है। ये बड़ा अहम सवाल है कि चीनी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आप मैट्रिक और एफएससी की डॉक्यूमेंट्स यानी असनाद और पासपोर्ट की फ़ोटोकापियाँ और 12 जो है पिक्स यानी 12 अदद तस्वीर जो है वो करीबी दफातर में जो है वो जमा करवा देंगे। यहाँ कुछ प्राइवेट कंपनियाँ भी आपकी मदद करती हैं। कौन सी मदद करती हैं, अगर किसी को इस बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट्स में पूछ ले, मैं उसका नाम जो है वो आपको बता दूंगा, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगी। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एडमिशन के लिए कितना वक्त दरकार होता है। तो एडमिशन लेटर अमूमन 2 हफ्तों में यूनिवर्सिटी मुहैया कर देती है। उसके बाद है जी, वीज़े के असूल का तरीक़ाकार क्या है। ये भी एक अहम सवाल है कि अगर आपने चीन जाना है तो साज़र है, उसके लिए वीज़े की ज़रूरत है और वो उसका क्या प्रोसीजर है उसको हासिल करने का। तो एडमिशन लेटर के बाद वीज़े के लिए JW202, ज़रा गौर से सुनिएगा, JW202 की ज़रूरत होती है। JW202 वजारत तालीम हुकूमत चीन जारी करती है। JW202 या वीज़ा लेटर एक तरह से चीन में बासिलसिला तालीम क़याम का इजाज़तनामा है। वीज़ा लेटर 4 से 8 हफ्तों में जारी हो जाता है। चीन में एमबीबीएस का दौरानिया कितना है, ये एक और क्वेश्चन है। चीन में एमबीबीएस का दौरानिया जो है वो 5 साल होता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, क्या वीज़ा ऑफिसर मुझसे किसी किस्म का करैक्टर सर्टिफिकेट तलब कर सकता है। तो हाँ जी, आपको अपने मुतल्लिका DPO से जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट मुहैया करना होगा। फिर एक और क्वेश्चन है, क्या किसी किस्म का कोई हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो इसका भी जवाब है हाँ जी, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो किसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर का दस्तखत या मोहर शुदा हो फ्राहम करना होगा, इन उस पर स्टैंप लगी होने लाजमी है। ये फार्म आप अपने दफ्तर से जो है वो किसी भी इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं ये लेटर जो है, और इसको अब जो है वो आप क्या कर सकते हैं, स्टैंप भी करवा सकते हैं किसी डॉक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी किस्म का मेडिकल टेस्ट भी करवाना पड़ता है। तो इसका जवाब है हाँ जी, आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा जिसमें ज़ाहिर है कि आप HIV एड्स और हेपेटाइटिस B और C से महफूज हैं, ये उन्होंने चेक करना होता है। और चीनी सफारत खाने याद रखें सिर्फ आगा खान यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को ही तस्लीम करता है। ये माइंड में रखिएगा कि जब भी आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो आगा खान लेबॉर्ट्री से बनवाएंगे।
اگلا کویشچن ہے کیا سفارت خانے کو دیے جانے والے کاغذات کی تصدیق کروانا پڑتی ہے؟ تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. ہاں جی، طلباء کو اپنی تعلیمی سرٹیفکیٹ جو ہیں اپنے متعلقہ تعلیمی بورڈ اور انٹر بورڈ چیئرمین کمیٹی IBC سے تصدیق کروانا ہوگی. اس کے علاوہ پنجاب سرحد اور آزاد کشمیر کے طلباء کو فارن آفس اسلام آباد سے تصدیق کروانا ہے، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے جو طلباء ہیں انہیں فارن آفس کراچی سے جو تصدیق کروا سکتے ہیں. یہ بات بھی اہم ہے. کیا نیکسٹ کویشچن، کیا چین میں تعلیم بہت مہنگی ہے؟ تو نہیں، چین میں آپ پاکستان سے بھی کم اخراجات میں بین الاقوامی معیار کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. مطلب MBBS ایک آپ پاکستان کے اندر کرتے ہیں پرائیویٹ کالجز کے اندر، تو ایک آپ چائنا میں کریں تو چائنا کے اندر آپ کو جو ہے وہ زیادہ وہ جو ہے کاسٹلی نہیں پڑے گا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. اسی طرح کیا چین میں دوران تعلیم خوراک اور روزمرہ کے اخراجات مہنگے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، چین میں آپ کی ان سہولیات کے حصول کے لیے زیادہ اخراجات نہیں کرنے پڑیں گے. اس کے علاوہ اور کویشچن، فیس اور ہاسٹل اخراجات جمع کرانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو اس کا جواب ہے ٹیوشن فی اور ہاسٹل اخراجات طالب علم یونیورسٹی پہنچ کر خود ادا کرے گا. یہ رقم طالب علم یونیورسٹی کے نام ڈرافٹ یا کیش کی صورت میں بھی لے جا سکتا ہے. اگلا سوال، کیا چین میں حلال کھانے دستیاب ہیں؟ جو ہمارا سب سے اہم سوال ہوتا ہے. تو اس کا جواب ہے ہاں جی، طلباء کو حلال کھانوں کے سلسلے میں تمام سہولیات جو دستیاب ہیں. نیکسٹ جی، کیا چین میں طلباء اور طالبات ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں؟ یہ پیرنٹس کے لیے بڑا ایک کویشچن ہوتا ہے کہ کیا طلباء اور طالبات علیحدہ رہتے ہیں اکٹھے رہتے ہیں. ظاہر ہے غیر ملک ہے تو وہاں پہ یہ کویشچن تو بنتا ہے. تو اس کا جواب ہے جی نہیں، طلباء اور طالبات کی رہائش کے لیے الگ الگ ہاسٹل کا بندوبست کیا جاتا ہے. جی نیکسٹ کویشچن ہے جی کہ کیا طالب علم چین اکیلا سفر کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں طلباء جو ہے گروپ کی صورت میں چائنا جاتے ہیں، لیکن اکیلا بھی سفر کر سکتا ہے، یا آپ اگر کسی پرائیویٹ ادارے کے ساتھ آپ جو ہے وہ منسلک ہوئے ہیں تو پھر ان کا نمائندہ بھی آپ کی جو ہے وہ اس کے لیے رہنمائی کے لیے جو موجود ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس کویشچن کہ جی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جو ہے کیا طلباء ہاؤس جاب یعنی MBBS جو ہے وہ کہاں کریں گے؟ تو اس کا پہ جواب ہے جی تعلیم مکمل کرنے کے بعد طلباء حسب خواہش ہاؤس جاب چین یا پاکستان میں کر سکتے ہیں. اگلا کویشچن ہے جی کیا چین میں MBBS کرنے کے بعد طالب علم UK میں پریکٹس کر سکتا ہے؟ ایک اور کویشچن ہے. تو اس کا جواب ہے ہاں جی کر سکتا ہے. اس کے لیے ڈاکٹر کو PLAB کا امتحان جو ہے وہ پاس کرنا ہوگا. پھر کویشچن ہے کیا چین میں MBBS کرنے کے بعد طالب علم USA میں پریکٹس کر سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے جی ہاں، اس کے لیے ڈاکٹر کو USMLE، دوبارہ سنیے گا، USMLE کا امتحان پاس کرنا ہوگا. پھر جو ہے ایک اور کویشچن، کیا چینی MBBS ڈگری ہولڈر کینیڈا میں پریکٹس کر سکتا ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے جی ہاں کر سکتا ہے. میڈیکل کونسل آف کینیڈا یعنی MCC کا امتحان جو ہے اسے پاس کرنا ہوگا. کیا چینی MBBS ڈگری ہولڈر آسٹریلیا میں پریکٹس کر سکتا ہے؟ ایک اور کویشچن ہے کہ کیا وہاں یہ پریکٹس کر سکتا ہے؟ تو اس کا بھی یہی جواب ہے کہ ہاں جی، اسے آسٹریلین میڈیکل کونسل یعنی AMC کا امتحان جو وہ پاس کرنا ہوگا. پھر ایک اور اہم سوال، کیا 60% سے کم نمبروں والا طالب علم MBBS نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب ہے جی کر سکتا ہے، لیکن وہ MBBS کے بعد PMDC کے امتحان کا اہل نہیں. لیکن USMLE یا PLAB کا امتحان پاس کر کے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، کینیڈا یا عرب ممالک میں ڈگری پریکٹس کر سکتے ہیں. پاکستان میں نہیں کر سکتا، یورپ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کر سکتا ہے. ہاسٹل فیس میں میس کے اخراجات بھی شامل ہیں؟ تو اس میں جی نہیں، ہاسٹل فیس میں روزمرہ کے اخراجات شامل نہیں. اس کے لیے طالب علم کے لیے 7 سے 10 ہزار روپے ماہانہ کافی ہوں گے. پھر جی کیا طالب علم دوران تعلیم ملازمت کر سکتا ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ چائنا جا کے کچھ نہ کچھ جاب کر لیں گے، خاص کر ہوٹل کے اندر کچھ گھنٹے. تو اس کا جواب ہے جی نہیں، میڈیکل کے طالب علم دوران تعلیم ملازمت کرنا ممکن نہیں ہے. چین میں فیس کی ادائیگی اور دیگر اخراجات کے لیے پاکستانی یا چینی کرنسی استعمال کی جا سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. جی نہیں، فیس اور دیگر اخراجات کی ادائیگی امریکن ڈالر میں کرنی ہوگی. نہ آپ چائنا کے کرنسی میں کریں گے نہ پاکستان، بلکہ یہ امریکن ڈالر میں کریں گے. لیکن دوران تعلیم روزمرہ اخراجات چینی کرنسی میں ہی کریں گے. چین کے لیے ٹکٹ کتنے کی ہوگی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. ٹکٹ کی قیمت کم یا زیادہ ہوتی رہتی ہے. جب آپ نے چین جانا ہو تو
ایئر چائنا، یہ ذرا غور سے سنیں، ایئر چائنا یا ساؤدر چائنا ایئر لائن کی باقاعدہ نمائندہ یا کسی IATA ٹریول ایجنٹ سے قیمت معلوم کریں۔ اگلا سوال، کیا طالب علم کو ویزا کے حصول کے لیے ایمبیسی جانا ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، طالب علم ویزا کے حصول کے لیے اپنے ویزا فائل اور پاسپورٹ بذات خود جمع کروانے جو ہے وہ ایمبیسی جو ہے وہ جائے گا۔ پھر جو اگلا کویسچن وہ بھی بڑا اہم ہے کہ کیا ذریعہ تعلیم چینی زبان میں ہوگا؟ یہ بڑا ایک سوال ہے کہ آپ کو جو MBBS کی ڈگری ایجوکیشن دی جائے گی کیا وہ چینی زبان میں ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ اس کا جواب ہے جی نہیں، یونیورسٹیز میں MBBS اور دیگر کورسز جو ہے وہ 100% انگریزی زبان میں ہوتے ہیں جی۔ اس کے بعد کیا چینی زبان سیکھنا ضروری ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ چائنا میں جانا ہے تو صاحب ذرا چینی زبان سیکھنا ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی نہیں، بسلسلہ تعلیم چینی زبان سیکھنا ضروری نہیں، لیکن میڈیکل کے طلباء کلینیکل پریکٹس کے لیے ہسپتال میں ڈیوٹی کرتے ہیں جہاں مریضوں اور ان کے لواحقین سے گفتگو کے لیے چینی زبان ہی استعمال کی جا سکے گی۔ علاوہ ازیں عام زندگی میں روزمرہ بول چال کے لیے بھی چینی زبان کی ضرورت پڑے گی، تو مطلب ہے تھوڑی بہت سیکھنی پڑے گی لیکن کوئی لازمی نہیں ہے۔ کیا چینی زبان سیکھنے کے لیے الگ سے فیس ادا کرنا ہوگی؟ تو یہ اس کا جواب ہے جی بیشتر یونیورسٹیز میں چینی لینگویج سینٹر کام کر رہے ہیں جہاں طلباء کو اضافی فیس ادا نہیں کرنی پڑتی اور ہفتے میں 1 یا 2 کلاسز اٹینڈ کرنا ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک اہم سوال تھا۔ پھر ہے جی چین میں امن و امان کی کیا صورتحال ہے جب ہم باہر جاتے ہیں؟ تو یہ بڑا ایک ویلڈ کویسچن ہے۔ تو چین میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ اپنے فرائض بڑی جاں فشانی سے سر انجام دیتے ہیں اور انصاف فراہم کرنے والے اداروں کا نظام شفاف اور تیز ترین ہے، جس کی وجہ سے چین میں امن و امان کی صورتحال خطے کے دیگر ممالک سے بہت بہتر ہے۔ اگلا کویسچن ہے جی چین میں غیر ملکی افراد سے حکومتی اور عوامی سطح پر کیسا رویہ اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جی۔ تو چین اس وقت دنیا کی اقتصادیات میں نہایت اہم مقام کا حامل ہے جس کی اقتصادی ترقی میں شرح 7% سالانہ ہے۔ غیر ملکی افراد جو اس اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں انہیں چین میں ہر سطح پر معاونت فراہم کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں چین اور پاکستان کی دوستی خواہ حکومتی سطح پر اتار چڑھاؤ کا شکار ہو، دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے کو محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک پاکستانی کے حیثیت سے پاکستانی طلباء کو چین میں نہ صرف عزت و احترام اور محبت ملتی ہے بلکہ حکومت، یونیورسٹی انتظامیہ اور اساتذہ خوش دلی سے پاکستانی طلباء کو ہر قدم پر معاونت کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا چین میں مذہبی آزادی ہے؟ جی ہاں جی، چین میں طلباء باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں اور دیگر شعائر اسلام مثلا روزہ، تلاوت، قرآن کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ بیشتر شہروں میں جامع مساجد بھی موجود ہیں، لیکن یاد رہے کہ طالب علم چین میں مسلم امہ اور پاکستان کا نمائندہ ہے، لہٰذا کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اسلام اور پاکستان کا وقار مجروح ہو اور جگ ہسائی کا موجب بنے۔ دوران سفر طلباء کتنا سامان لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا اہم کویسچن ہے کہ جو ہے وہ کتنا سامان لے کے جا سکتے ہیں جب آپ چائنا جا رہے ہیں؟ تو طلباء کو 25 سے 30 کلو گرام وزن لے جانے کی اجازت ہے۔ وزن زیادہ ہونے کی صورت میں ایئرپورٹ پر اضافی کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ کسی ناخوشگوار یا غیر متوقع صورتحال سے بچنے کے لیے زیادہ سامان لے جانے سے جو ہے وہ گریز کریں۔ اگلا جی طلباء کو اپنے ہمراہ کیا اشیاء لے جانی چاہیے؟ طلباء کو اپنے ہمراہ قرآن پاک، جائے نماز، لوٹا، ٹوتھ پیسٹ، صابن، شیمپو، چائے کی پتی، خشک دودھ، دالیں، پاکستان مسالہ جات اور جس شہر میں جا رہے ہیں اس کے موسم کے مطابق کپڑے، شوز، چپل، بستر کی چادریں، تکیے کے غلاف اور روزمرہ استعمال کی اشیاء مناسب مقدار یا تعداد میں لے جانی چاہیے۔ تمام اشیاء کو لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہاسٹل پہنچتی طالب علم کو روزمرہ ضروریات کی اشیاء خریدنے کی مشکلات میں الجھنا نہ پڑے اور وہ یکسوئی سے یونیورسٹی اور ہاسٹل کے معاملات جو ہے وہ دیکھ سکے۔ یہ اشیاء پاکستان کی نسبت چین میں جو ہے وہ مہنگی ہے۔ شہر کے موسم کے حوالے سے معلومات آپ انٹرنیٹ سے جان سکتے ہیں۔ کیا اسٹوڈنٹ ہاؤس جاب پاکستان میں بھی کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اسٹوڈنٹ پاکستان میں آ کر ہاؤس جاب کر سکتا ہے۔ ویزا فائل میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ ایک اور کویسچن ہے جی۔ ویزا فائل میں میٹرک اور FSC کی تصدیق شدہ اسناد، ایڈمیشن لیٹر، JW202 میڈیکل ٹیسٹ رپورٹ، بینک سٹیٹمنٹ، بینک لیٹر اور پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ شامل ہیں۔ ویزا فائل میں مندرجہ ذیل تمام کاغذات اصل لگیں گے۔ ویزا فائل میں شامل ان تمام کاغذات کے سیمپل جو ہے وہ مختلف دفاتر سے حاصل کر بھی سکتے ہیں۔
کیا ڈپلوما ایسوسیٹ انجینئر چائنا میں BE کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، چین میں DEA انجینئر کے لیے BE کی شاندار مواقع موجود ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے پھر ایک دفعہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو طلبہ اس سے استفادہ حاصل کریں۔